बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज 5 अगस्त है और मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से आज से 5 साल कबल यानी 5 अगस्त 2019 को यकतरफा तौर पे गैर कानूनी गैर अखलाकी तौर पे जो कश्मीर की इंडियन आइन में जुदागाना हैसियत थी, आर्टिकल 370 और 35A उन्हें मनसूख कर दिया था और वहाँ पर तमाम तर जैसे कहते एक आहनी पर्दा डाल दिया था, इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दिए थे और जितने भी राब्ते के ज़रिए हैं उन्हें भी मुनक़ता कर दिया था। इस हवाले से आज मुल्क भर में और कंट्रोल लाइन की दूसरी जानिब भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे दिन मनाया गया, खुसूसी तकरीबात की गई, रैलीज निकाली गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वो दिन ज़रूर आएगा, अगरचे 77 साल गुजर गए हैं लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे और पाकिस्तान को अगर मैली आंख से देखा गया तो उसका दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। आलमी फ्रंट की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बांग्लादेश में 1 माह से जारी पुरतशद्दद मुजाहरों और सैकड़ों हलाकतों के बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देकर बांग्लादेश से चली गई हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक वो भारत गई और इन्हें सेफ पैसेज देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुल जमान साहब ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि शेख हसीना वाजिद साहबा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वो मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। इस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि 1971 में जो लोग जंग में शामिल थे, मुक्ति बानी में शामिल थे, उनकी औलादों को 3% कोटा देने का इन्होंने ऐलान किया था, जिस पर आवाम सरापा एहतजाज थे। बिलखसूस जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस तमाम तहरीक को लीड किया और उसके ये नताइज हासिल हुए। इंतहाई किस्म का जाबराना किस्म का उनका ये इक़्तिदार था और जो अपोजिशन और हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ है उसको दबाए रखा। जो इसके बाद पुरतशद्दद मुजाहरे हुए और आज जो है वो बांग्लादेश से राह फरार इख्तियार करके चली गई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई पर फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का मौक़िफ़ इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। सातवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो कानून है डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ वो मौसर काम नहीं कर रहा। दहशतगर्द डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं और पैसों के वजह तमाम कैंपेन चलाई जा रही है। उनका कहना था कि एक माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और अवाम तरक्की करें। तो आज इन आम नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुतफर्रिक पैनल मेरे साथ एक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देता। हमें ज्वाइन किए जनाब वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सर आपका बहुत शुक्रिया। नवाजिश हमें ज्वाइन किया हसन खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने, मारूफ दिफाई तजियाकार है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर मारिया साहब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो 5 अगस्त जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब वो कराएं लेकिन अपने पिछले सेकंड टेन्योर में उन्होंने जो एक हिंदुत्व सोच है उसके मुताबिक कश्मीर की जुदागाना हैसियत को ख़त्म किया था, जो आर्टिकल से उन्हें मनसूख कर दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? 5 साल का अरसा बीत गया है और चाहे वो डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ हों उसमें वो तेज़ी से अपने काम को जारी रखे हुए हैं। कैसे आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जा सकता है? देखिए, आज आपने जो दूसरी खबर दी बांग्लादेश की, जी जी। वो इसके साथ मुंसलिक है। वो इस तरह मुंसलिक है कि जब भी आप कानूनी तौर पे लोगों का हक लेने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर हक जिंदगी खत्म करते हैं तो उसका ना सिर्फ रद्द अमल आता है लेकिन एक ऐसा अवामी रद्द अमल आता है जिसको आप रोक नहीं सकते और ना ही आप उस समुद्र को किसी और सेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। यही कुछ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हुकूमत मोदी की सरबराही में उनका ख्याल है कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो कानूनी तौर के ऊपर दहशतगर्दी की, जिसमें रियासती तौर के ऊपर कानून पास करके कश्मीरियों से हक जिंदगी उन्होंने दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीरी हैं तो आपको हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करनी होगी और अगर आप हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार नहीं करते तो हम आपको अकूबत खानों में या डिटेंशन सेंटर्स में डालेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीरी हैं और आप मुसलमान हैं तो फिर ये भी देखना होगा कि क्या आपने सिक्योरिटी अपने प्रोटोकॉल्स पूरे किए हैं या नहीं,
اور اگر آپ کسی سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں تو صرف آپ کے پاس یہ تمام جو دفاتر ہیں یا ان تک رسائی جو ہے 1 سال کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہندوستانی شہریت اختیار کرنی ہوگی. یعنی ایک طرح سے انہوں نے کشمیریوں کو کشمیر سے بے دخل کرنے کی ایک مظلوم جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک کوشش کی. جی. اور اس کوشش کی بنیاد یہی تھی کہ وہاں جو ہے ہندو انتہا پسند جو نچلے درجے کے ہندو ہیں ان کو وہاں قیام پذیر کیا جائے. ہندوستانی فوج اس کے ذریعے سینک جو ہیں آبادیاں قائم کی جائیں، یعنی کہ فوجی آبادیاں، تاکہ وہاں جو تناسب ہے وہ کسی صورت جو ہے ہندوؤں کے حق میں جو ہے وہ بدل جائے. دیکھیں اس کا رد عمل کیا ہوا. پہلا رد عمل یہ ہوا کہ 5 سال انہوں نے انٹرنیٹ کیا، انسانی حقوق کی آپ کہہ سکتے ہیں بے انتہا جو آپ پامالی سوچ سکتے ہیں انہوں نے جی. لیکن ہر پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے جس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت وہ نہیں کر سکی جس کی ان کی کوشش تھی، یعنی کہ گجرات ٹائپ وائلنس جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. دوسرا ان کا خیال تھا کہ کشمیری جدوجہد کو ضرب لگا سکیں گے، اس جدوجہد میں کمی نہیں آئی بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوا. تیسری بات یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ اس کو وہ ایک ہب بنا سکیں گے تجارت کا اور جو انویسٹمنٹ کا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. باوجود اس کے کہ انہوں نے وہاں کانفرنس کی، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو سرمایہ کار تھے، جو تمام لوگ تھے، وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے جس پہ پاکستان اور بالخصوص کشمیری عوام ان کے جو حق ہیں وہ سلب کیے گئے. تو وہ چیزیں تو ان کو حاصل نہیں ہوئی. لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی بھی جو ان کی کوشش ہے قانونی طرز پہ اسی طرح جاری ہے. یہی کوشش جو ہے آپ نے دیکھی جو ایک اپنی انتہا پسندی میں پہنچی، جہاں وہ ایک مستقل جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سیاسی میجورٹی کے حصول کے لیے انہوں نے یہ تمام کام کیا. یعنی کہ آپ جب انسانیت کو ختم کر کے کسی بھی ریاست میں قانونی دہشت گردی کرتے ہیں اور ایک تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کو روک سکیں اور نہ ہی انٹرنیشنلی آپ اس کے رد عمل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے عام نکات اٹھائے ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے عام نکات اٹھائے. کیسر شیخ صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ نے بھی اس حوالے سے بیان دیا ہے، یوم استحصال کشمیر کے طور پہ آج دن منایا جا رہا ہے. کیا لیسن لرن کرنا چاہیے لیڈرشپس کو؟ نریندر مودی صاحب دیکھیں کہ وہ اگر وہاں کی عوام کے جو انہی کی لیڈرشپ نے وعدے کیے تھے، یہ عالمی وعدے ہیں اور عالمی قراردادیں ہیں جن سے بھارتی سرکار منکر ہے کہ ان کے پڑوس میں بنگلہ دیش میں جو صورتحال بنی اس کی وجہ سے ان کی وزیر اعظم کو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنا پڑی، اور آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک امن کی اپیل کی اور ایک عبوری حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ 5 اگست کی ڈیٹ اب اس سے بھی کوئنسائڈ کرے گی کہ عوام کی آواز پہ لبیک کہہ کر جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور جو وعدے کیے ہیں وہ بھی پورے کریں. جی دیکھیے 5 سال آج مکمل ہوئے جی. بھارت کو انیکس کیے ہوئے کشمیر کو. کشمیر میں تو واضح طور پہ اقوام متحدہ کا استصواب کا کمٹمنٹ ہے اور ہم سب اس پہ ایگری کیا ہوا ہے. بہت عرصے 77 سال ہو گئے. تو دیکھیے یہ آج جو ہوا نا 5 اگست کو بنگلہ دیش میں، اس بات کا ثبوت ہے کہ زبردستی کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے، کسی کو ان کی مرضی کے خلاف جو ہے ان سے کام نہیں کروا سکتے، دھونس دھمکی سے نہیں کر سکتے. یہ جو کچھ کشمیر میں ہے دیکھیے بدستور انڈیا دھونس کر دے رہے. وہاں پاپولر نہیں ہے، وہاں پہ وہ ان کو پتہ بھی ہے، انڈیا کو بخوبی علم ہے کہ کشمیری لوگ. میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب نے نا مجھے اسپیشل انوائے بنا کے بھیجا کشمیر کے لیے یو کے میں. میرے ساتھ جنرل قیوم خان بھی تھے، ہم دونوں اسپیشل انوائے. تو وہاں پہ تو ساری کشمیری جو بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں ڈیسپورا، وہ بھاری پورے کا پورا انڈیا کے اس کے خلاف ہیں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہاں. اور ابھی بھی میں ہو کے آیا ہوں 2 ہفتے پہلے انگلینڈ میں تھا. تو وہاں بھی میں وہاں پہ ہاؤس آف لارڈ میں گیا اور وہاں پہ بھی جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبر ہیں کشمیری، اور وہ میں نے وہ دیکھا کہ وہ انڈیا کے اس ایکشن کے سخت خلاف ہیں. تو ساری دنیا میں اس پاکستانی تو ہیں ہی یا کشمیری تو ہیں ہی، لیکن یہ 5 سال گزر گئے دھونس اور دھاندلی اور اس جبر کے ساتھ انڈیا نے ان کو رکھا ہوا ہے. اور کوئی کسی قسم کا یہ کہہ دینا کہ نہیں جو انڈیا کا حصہ ہو گیا
اور ہم نے فائنل سیٹلمنٹ ہے. ہاں ہم نے یہ فائنل آئین میں تبدیلی کر دی. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا. آج بنگلہ دیش نے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں کے لوگوں کی رائے کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہر حکومت چاہے پاکستان میں بھی ہو, میں ہر ملک کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کی رائے کیا ہے, اور لوگوں کی رائے کا ہمیں احترام کرنا پڑے گا, تب یہ ملک چلیں گے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انگلینڈ میں کل کا کتنے بڑا انتشار ہوا ہے. ہر جگہ دیکھیے انریسٹنیس ہے, کیونکہ پوری دنیا اس وقت ٹرمائل میں سے گزر رہی ہے. آپ جو کچھ اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت دیکھ لیں, ہانیہ کا جو کوئی, تو مسلسل ایک ہفتے 10 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, یہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ہمارے یہاں اپنے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صوبوں میں یہ احتجاج ہو رہے ہیں, اور اس کو دیکھیے نا, ہمارے شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. ہم تمام معاملات کو بیٹھ کے آپس میں ڈائلاگ کے ساتھ, یہ ہمارے بانی پی ٹی آئی ضد میں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنا. اب تو محمود خان اچکزئی صاحب آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا, وہ سیاسی مذاکرات کی بات کریں نواز شریف صاحب سے, آصف زرداری صاحب سے بھی کرنے پڑیں گے. اس کے بغیر اگلے ہفتے ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں. کسی بھی جگہ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں آپس میں زیادہ زیادہ ڈائلاگ ہوگا تو تبھی معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. زبردستی کوئی بھی اب یہ طے ہو گیا, اور انڈیا کو تو سمجھ جانا چاہیے, اتنا بڑا ملک ہے, اس کے ہاں ہر جگہ ہنگامے شروع ہو جائیں گے. یہ جو بنگلہ دیش کی لہر آئی ہے نا, یہ آپ سمجھیں کہ کیا انڈیا میں اس کا نہیں اثر آئے گا؟ انڈیا میں بھی اس کا اثر آئے گا. اور لوگ پریشان ہیں, لوگ اس وقت ہر جگہ پریشان ہیں, اور وہ ان کے حل نکالنے پڑیں گے ڈائلاگ کے ذریعے اور افہام و تفہیم کے ذریعے اور ان کی رضامندی کے ذریعے. یہ کشمیر میں دبا کے رکھا نہیں جا سکتا کشمیریوں کو. 5 سال گزر گئے, یہ اتنا عرصے میں کیا لے لیا, انڈیا نے کیا حاصل کر لیا؟ بالکل ٹھیک کہا. میں حسن آپ کیا کہیں گے, سینئر پولیٹیشین نے بالکل صحیح بات کی کہ اب جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ڈائلاگ سے ہی معاملات کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر اپنی پوزیشن اور ایگو کے اندر کہ شیل میں رہیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ تعطل کا شکار رہیں گے. 5 اگست 2019 کو ہوا, خود ہی انڈین آئین میں ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہے, جو انہوں نے کچھ جھنڈے کی, اپنے نوکریوں کی, زمینوں کی, کشمیر میں بسنے والے لوگوں کو لمیٹڈ سی ایک آزادی دی تھی کہ آپ یہ برقرار رکھ سکتے ہیں, اس کو انڈو کیا. اس کی وجہ سے وہاں 9 لاکھ فوج جو ہے وہ غاصب فوج وہاں موجود ہے, اور سب سے زیادہ ملٹرائز زون ہے. اور دوسری طرف جو بنگلہ دیش کے حالات بنے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش پہ بین کیا, بزرگ جو لوگ تھے ان کو پھانسیاں دی, اپوزیشن کا غلط گھونٹا, اور اب کوٹا سسٹم پہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور آج فرار اختیار کر رہے ہیں. پہلے تو بہت شکریہ انور بھائی آپ کے پروگرام میں آنے کا. دیکھیں شیخ صاحب نے جو بات کی, میرے خیال میں یہی ایک جو سیاسی ویژن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی سیاسی لیڈرشپ کو, یہ ہوتا ہے کہ آپ افہام و تفہیم سے, ڈائلاگ سے مسائل حل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا 5 سال, یہ 5 سال کا قصہ نہیں, 75 سال کا قصہ ہے. کشمیر میں کچھ نہیں ہوا. اگر اس نے وہ نکال دیا 370 اور 35A نکال دیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیر کی سٹیٹس چینج ہو گئی. شاید مودی سمجھا ہوگا, اس نے اپنی جو ان کی جو کنسٹیچوئنسی ہے ان کو اس نے کہا ہوگا کہ سٹیٹس چینج ہو گئی. یہ کشمیر کی سٹیٹس تب چینج ہوگی جب کشمیری کہیں گے کہ ہماری یہ سٹیٹس نہیں, ہم یہی ہماری سٹیٹس ہے. کشمیریوں نے کل بھی نہیں مانا تھا, کشمیری آج بھی نہیں مان رہے ہیں. اور میرے خیال میں جس دن سے یہ ہوا ہے تو ہندوستان کے خلاف اور اوورآل جو ہے اس میں نفرت میں یا کشمیریوں کی غیظ و غضب میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک موقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں 75 سال سے آپ جو کام نہ کر سکے تو کیا اب آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ نے خود چنا تھا. UN سیکیورٹی کونسل میں جو ہے یا یونائٹڈ نیشن میں پاکستان نہیں گیا تھا. اف یو ریممبر ہیں, انڈین لیڈر جو تھی نہرو صاحب وہ خود گئے تھے کہ جی ہم پلیبسسٹ کرائیں گے, کمٹ کیا تھا. اس وجہ سے پھر وہاں پہ جنگ بندی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ نریندر مودی ابھی جو ہندوتوا کا اس کا جو ہے کہ ایک ہندو نیشنلزم کے نام پہ, جہاں پہ دیگر جگہوں پہ دیکھیں وہاں پہ خالستان, ابھی خالستان کا موومنٹ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہے, اور جگہوں پہ کئی جو ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہے ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ بیٹھ کے ڈائلاگ کے ساتھ, اور یہ ڈائلاگ بھی اس طرح کشمیریوں کے ساتھ بھی ہونا ہے,
پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، کیونکہ دونوں کلائمیٹ ہے. لیکن کوئی امید رکھنی چاہیے ان کی جو لیڈرشپ ویسے بہت مشکل ہے مشکل ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. پتہ اگر فیئر اسیسمنٹ کریں آپ زمینی حقائق دیکھیں. اس وقت مختلف اس پہ ہمارے ساتھ کرکٹ ٹیم بھیجنے کے لیے جی روادار نہیں ہے، گیم کے چیمپئنز لیے، ٹرافی کے لیے، بزنس کے لیے وغیرہ ان کے لیے تیار نہیں. یہ تو میرے خیال میں، اور یہ نہ صرف ہمارے ساتھ رویہ ہے، یہ باقی جو دیگر نیپال کے ساتھ، ساتھ ہی بھوٹان کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ انٹرونشن کر رہے تھے. ابھی کافی پرو انڈیا تھی بہت زیادہ، بہت حسینہ واجد، یہی تو اس کا یہ بھی ان کا ایک وہ تھا کہ، اور ساتھ ہی سری لنکا کے ساتھ ان کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا یا انڈیا کا صرف پاکستان کے ساتھ یہ رویہ ہے، پورے ریجن میں دیگر جو سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، چائنا کے ساتھ اس کی جو بارڈر کلیشز ہو رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس خطے کو پرامن ہونا ہے، امن میں ہندوستان نے رہنا ہے، امن میں پاکستان اور دیگر ملکوں نے، تو یہ جو مسائل ہے، اور دیکھیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں کوائٹ انفارچونیٹ، دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو مورل سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بڑا گر گیا، وہ تو ہم نے فلسطین میں دیکھ لیا. میں وہی کہنے والا تھا، جہاں پہ طاقت ہوتی ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے. جب آپ کمزور ہے، جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات، وہ ڈیفینیٹلی ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے از اے فیٹ شیئر. ڈاکٹر ماریہ صاحب آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ چلے ایک چھوٹا آواز آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا بنگلہ دیش پہ بھی کومنٹ کیجئے گا، کیونکہ اس پہ آپ نے ظاہر بات ہے کشمیر پہ تو مفصل کومنٹ کیا. بنگلہ دیش کی جو آج کی سچویشن، اگرچہ جیسے حسن خان اور کیسر احمد شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹپنگ پوائنٹ تھا، یہ تو بوائل ہو رہی تھی سچویشن، اس کو کیسے آپ ڈسکرائب کریں گی؟ دیکھیں یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جی ہے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اس لیے کہ 1971 کے بعد کی پشت بنائی ہے وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، جس میں ان کی پاکستان موقف جو ہے ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا تھا بنگلہ دیش کے نجی اور داخلی معاملات میں، جب بھی پالیٹکس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں دیکھنے میں نظر آئی وہ یہ کہ آہستہ آہستہ جو ماڈل تھا ڈیموکریسی کا، جمہوریت تھا، وہ انہوں نے ایک فرد واحد کے اوپر کیا. یعنی کہ حسینہ واجد صاحبہ، اگر ابھی آپ دیکھیں آج کے معاملات کو تو دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہیلی کاپٹر میں اکیلی جاتی ہوئی نظر آئی، ان کے پاس سیاسی لیڈرشپ ساتھ ہی نظر نہیں آئے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور کنسنٹریشن تھی وہ انہوں نے فرد واحد میں کی. اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی، جو جن کو تجارتی فائدے حاصل ہوئے، ان کا بھی جو ہے ایک طرح سے بڑی حد تک حسینہ واجد صاحبہ کی پارٹی ہے، اس کے اندر جو مراحل تھیں، اس کے اندر جو امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس میں جو کوٹا سسٹم ہے، جیسے آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑی بات تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری موو کر گئی ہے، ساتھ کوٹا سسٹم، یہ سارے جو کوٹا سسٹم کی سارا کچھ تھا، یہ بنیادی امریکہ اور ہندوستان کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے ساتھ جو کوٹا سسٹم کا جو پریفرنس تھا، اس میں ان کی گورنمنٹ کو خاص پریفرنسز ملے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاص پولیٹیکل کلاس کو آگے لے کے آئے. اب اسی چیز کو جو وہ سیکنڈ جنریشن تک لے کے گئے، اور اس کو جو ہے انہوں نے اس کی حد بندی کو ایک پرماننٹ پولیٹیکل میجورٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ لنک تھی، رد عمل آیا. یعنی کہ یہ ایک طرح سے عوامی رد عمل ہے، جہاں بھی فرد واحد کے گرد جو ہے سیاسی جو ہے ڈیولپمنٹ کی گئی ہیں، وہاں یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوئے. یہی ایکسپیریمنٹ مودی نے کیا، جہاں انہوں نے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، ری آرگنائزیشن ایکٹ 5 اگست 2019 کا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرماننٹ میجورٹی قانون کے ذریعے حاصل ہو سکے. یہی کام حسینہ واجد نے کیا، اور اس کا جو رد عمل ہے ظاہر ہے اس کے خلاف آیا ہے، کیونکہ لوگ گورننس چاہتے ہیں، لوگ بہتر اصلاح چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فوج جو تیسری قوت بن کے پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں ابھری ہے عوام کے ساتھ، وہ اس بات کی واضح جو ہے نشاندہی ہے کہ جو اصل ڈائنامک ہے وہ ہمیشہ عوام اور افواج اور لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اگر مفادات ایک طرف ہوں اور سیاسی جو منظر کشی ہے انفرادی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا یہ فیئرلی پٹ اپ پوری سچویشن کو انالائز کی. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ ڈاکٹر ماری سلطان صاحب، حسن خان صاحب اور کیسر میں شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفہ لے لیجیے. پاکستانی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے.
यहाँ, रोज उठते हैं ताबूत यहाँ, आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमन के अलंबरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों को, जो जुल्म बपा है वादी में दिखता नहीं क्यों ये सारों को। ये कौन सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, नस्लों ने शमे आजादी को खून से अपने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये रिश्ता दिलो जां का है, खून का है, ईमान का है, बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जी वेलकम बैक। कैसर मशीक साहब, सर आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की कि हमें सियासी मुज़ाकरात और डायलॉग से मामलात को आगे बढ़ाना है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब उसके लिए क्या फिर स्ट्रेटजी अपनाई जाए। महमूद खान अचकज़ई साहब का मैंने ब्रेक पर जाने से कबल आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ इंगेज करेंगे। पहले बानी चेयरमैन PTI खान साहब ने कहा कि फ़ौज के साथ जो है वो गुफ्तो शनीद करते हैं, वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फिर उन्होंने कहा नहीं जी सियासी मुज़ाकरात के लिए मैंने महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकर्रर किया। पहले उन्होंने फ़ौज के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन ज़रबा जो माजी है महमूद खान अचकज़ई साहब का, हसन खान को मालूम है, वो तो राज़ी ना होते। अब उन्होंने ये कहा है कि जी सियासी मुज़ाकरात। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप समझते हैं कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, आप भी हमेशा से इसके दाई हैं, इसका कोई नतीजा निकलेगा, ये नतीजा खेज होंगे या जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉक ये बात बार बार कही जाती है? अनवार देखिए, कोई भी सियासी जो मामलात है ना, मफाहमत के बगैर तो होते ही नहीं है, और नतीजा भी उसका निकलता है मफाहमत का। अगर दिल से मफाहमत की जाए, डायलॉग में बहुत बड़ा असर होता है। देखिए कुछ लोग कुछ दो हमेशा ही हर जगह, पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी, किसी भी और नेगोशिएशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है, समझ आ गई है कि ज़ोर और जबर से और झगड़ों से तो मामले सुलझने वाले नहीं। सियासी अज़म है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले। मेरा सवाल था कोई पेशरफ्त तो उनसे। आप अभी आप देख रहे हैं कि 1-2 दिनों में बांग्लादेश में क्या कुछ हो गया। अगर फर्ज कीजिए अगर ना निकला तो हम देख नहीं रहे कि हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह माफ़ तो तभी करता है ना हमारी नीयतें साफ हो तो। सही कह रहे हैं। लेकिन बात जो बांग्लादेश में हुआ है, क्या हमें नज़र नहीं आ रहा कि आखिर इवेंचुअली तो फौज आ गई ना वहाँ पे, आज फौज को रोकना पड़ा ना, क्या हुआ? ठीक है। तो हमारे यहाँ भी तो फौज तो देखिए ना नहीं चाहती, फौज तो चाहती है कि, लेकिन वो जानबूझ के धकेल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, यानी जानबूझ के फौज को बीच में शामिल कर रहे हैं। फौज का बीच में तल्लक ही कुछ नहीं। हमें पॉलिटिशियनों को हर जगह हम फेल हो गए। हम ये जो बांग्लादेश का इवेंट भी हुआ, अलग हुआ, हमारा मुल्क 2 लाख हुआ, तो 2 पार्टियां थी, यही अवामी लीग थी और पीपल पार्टी, आपस में बैठने को तैयार नहीं। आज भी अब हमें समझ आ जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ लाउड एंड क्लियर ये बात है कि पॉलिटिशियन को समझना है और लचक भी दिखानी है। आप उसी क्लास से आपका ताल्लुक है, तो मैं ये सवाल आपसे रखता हूँ, पॉलिटिशियंस ने दे हैव लर्नड देयर लेसन? पॉलिटिशियन अभी तक तो नहीं सीखा ना, तो ये हो रहा है जो हालात पाकिस्तान में हुए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हमने क्या सियासत, हम सियासतदान कहलाने के मुस्तहिक हैं? मैं समझता तो नहीं है। सियासतदान का तो काम ही होता है कि हर वक्त वो डायलॉग करके मामला फहमी करे, उसका काम ही यही है कि सुलझाए। हमने कहाँ सुलझाया? हमारी तारीख में 77 ईयर्स में किस मौके में पॉलिटिशियन ने सुलझाया? कई बार 15-20 बार तो डिबैकल हो चुका है। जब भी हुआ है कोई आखिर वक्त तक हम बैठते रहते हैं और डिमांड करते रहते हैं, हमें समझ ही नहीं आई। ये सियासत है ही नहीं। सियासत कामयाब वो सियासतदान है जो कि कोई अपनी कौम को, अपने लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाए, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, मुल्क को आगे बढ़ाए। हमारा मुल्क तो दुनिया के इकानमी के हिसाब से बहुत नीचे ममालिक में चला गया है, और ये पॉलिटिशियन का काम है इसमें, और हम इल्ज़ाम धरते हैं किसी और के ऊपर। ये मैं बिल्कुल इल्ज़ाम लेने को कबूल करने को तैयार हूँ
कह रहे Bold मैंने statement है पॉलिटिक्स शुरू यही की थी, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैंने पॉलिटिक्स ये शुरू की थी कि मुल्क को हम आगे, जो मैं देखता हूँ दिन ब दिन बदतरी हो रही है, कोई बेहतर हालात नहीं हो रहे। मैं जब 97 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ तो हालात तो इतने बुरे नहीं थे जितने अब हैं। सही। किसी मौके पे एक आपने देखा कि नवाब दादा नसरुल्लाह थे, आज तक हम उन्हें याद करते हैं। एक उनमें एक डायलॉग था, उसमें उनमें मफाहमियत थी, आज तक लोग उनको याद करते हैं। हम तो सिर्फ झगड़ा करने को सियासत समझते हैं, झगड़े का नाम नहीं है, हर एक को करना पड़ेगा। उस जरदारी साहब ने जो अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच की है उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हर एक को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। देखिए हमारा मुल्क है, हमने अपने मुल्क को अजीज रखना है। हमारे लोग इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लेकिन अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि समझ आ रही है। और ये बांग्लादेश का जो इवेंट हुआ है ना, ये हमारे ऊपर एक तादियाना है, नहीं तो हमारे यहाँ भी वही होगा। आज ये देखे ना, फिर खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, लेकिन कहाँ तक आप पावरफुल हल्कों को कहाँ तक रोकेंगे जब हम खुद ही नहीं समझेंगे। और फिर हम इल्ज़ाम उनके ऊपर दे रहे हैं, सारा इल्ज़ाम तो उनके ऊपर डाल देते हैं कि नहीं जी आप लोग आ जाते हो। ओ भाई बोल, जब हम लोग मसाइल का हल नहीं निकालेंगे नहीं ये बड़ी आप वैसे तो और क्या होगा। कैसर शेख साहब, मैं ऑनेस्टली आपको इसलिए अप्रिशिएट करूँगा, फ़िक्र अंगेज़ आपने गुफ्तगू की है। हसन खान, आप इस हवाले से बताइएगा, आज तो आपके शहर से करीब स्वाबी में जलसा भी पीटीआई ने रखा था 5 अगस्त को, चूँकि बानी चेयरमैन पीटीआई को भी 1 साल मुकम्मल हो गया उनकी गिरफ्तारी का जो उनका हुई थी। क्या सबक हम लोग सीख कर आगे बढ़ पा रहे हैं? जो कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस ही को हल निकाल कर इस मुल्क को लीड करना होगा, और उनकी बात मुझे बड़ी पसंद है कि सियासतदान तो कहते ही उसको जो मामला फहम हो। देखें, शेख साहब ने तो जो बात की उन्हें सियासतदान के हवाले से की, और ये अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ हर 10 साल बाद एक नया सियासतदान आ जाते हैं और उसके साथ सिस्टम भी उसी ही के मुताबिक जो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं उनके मुताबिक वो सिस्टम चेंज हो जाता है। देखिए, ये नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे सियासतदान, पाकिस्तान में शुरू से पाकिस्तान बनाया ही सियासतदानों है। तो ये बात है कि पाकिस्तान में सियासी लीडरशिप है, रही भी है, उनको जेलों में भी गई है, और इस मुल्क को अगर किसी ने आज जो पाकिस्तान है, तो मैं कहता हूँ ये भी सियासतदानों की वजह से, कोई और इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त जो नई मतलब ये कि मैं पीटीआई की तरफ इशारा करूँगा कि जिस तरह वो जिस नहज पे लेके गए, मतलब है कि बिल्कुल मैं ना मानूं, मैं अपने अलावा किसी और को नहीं मानता, तो ये सियासतदान नहीं। महमूद खरा चकजई साहब का जो चुनाव किया, आप समझते हैं वो कामयाब हो पाएंगे? नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा और जरदारी साहब से बातचीत करेंगे। आज तो वैसे उन्होंने कोयटा में एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने तो कोई कौमी हुकूमत की भी बात की, उसकी कोई आइन में गुंजाइश है? देखिए, ये अभी महमूद खान चकज़ई साहब जैसे शख्सियत जो है कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, मतलब है कि किस तरह कोई आइन में कोई है कि ये हुकूमत जाएगी तो कैसे जाएगी, कोई प्राइम मिनिस्टर आपने हटाना है तो किस तरह हटाना है। देखिए, महमूद खान चकज़ई साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, उसके मियाँ साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, माजी में पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन सिर्फ चंद महीने या चंद हफ्ते पहले भी ये बात हो गई थी कि महमूद खान चकज़ई साहब बात कर रहे हैं, और जब वो बात चल निकली तो पता चला कि एक स्टेटमेंट आया कि किसने इसको टास्क दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि महमूद खान चकज़ई साहब विल बी दैट मच कॉन्फिडेंट कि वो जाके जो पीटीआई का लीडर है इमरान खान, उनके बिहाफ पे कोई कमिट करे। अच्छा, वो नहीं, मेरे ख्याल में कमिट नहीं कर सकते, कोई कमिटमेंट वो नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि चलो सियासतदान मिल बैठ के एक मैसेजिंग हो जाए, उनके तक मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि देखिए उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप है ना, मतलब उसमें भी असल में वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह बन गए। ये कोई और चीज बनाई है ना, अपनी लीडर भी थे अभी तक वो इस पे भी कि वो अपने पार्टी का चेयरमैन किसी सियासी बंदे को ना बना सका। मतलब है कि इमरान खान साहब इतने प्रोटेक्टिव है, इतने पॉजिटिव है अपने उसके बारे में कि जो गुज़िश्ता 26 साल से तकरीबन 26 साल से या 30 साल से ये पार्टी है, उसमें उनके साथ जो साथी रहे हैं, बानी भी रहे हैं, किसी एक को जो है उसको चेयरमैनशिप नहीं दी। और मतलब वारिद को इलेक्शन जीत लिया ना बुनियाद से। नहीं, गौहर साहब को तो 15-20 दिन हुए थे जब उसने पीटीआई को ज्वाइन किया था, बल्कि मेरे ख्याल में उस दिन तक ज्वाइन भी नहीं किया था। ही वॉज फ्रॉम अ पीपल्स पार्टी, ही वॉज ए लायर। तो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ इमरान खान, कि इमरान खान साहब का ये है कि वो आपको कहेगा करे, लेकिन दूसरे लम्हे वो कह भी सकते हैं मैंने नहीं कहा है। तो आप लगते हैं कि ये कोई, आई एम नॉट
وہ جو کہتے ہیں کانفیڈنٹ نہیں ہوں کہ اس سے کوئی اور اسد کیسر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن کا ایک الائنس بھی بننے جا رہا ہے جس میں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہیں جوائن کر لیں گے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب گنجائش ہے؟ تقریباً آپ کو پتہ ہے گزشتہ 2-3 مہینے سے یہ لگے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، لیکن اس کا ابھی تک کچھ خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے. کمیٹیاں تو بنائی تھی انہوں نے مذاکراتی. دیکھیں مولانا صاحب کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو دھاندلی کہاں پہ ہوئی ہے؟ مولانا صاحب کے سارے سیٹ تو پی ٹی آئی لے کے گئی ہے. مطلب ہے کہ ساؤتھ آف کے پی سے جہاں آپ کا علاقہ اپنے صدرن پختونخوا سے جہاں بھی مولانا صاحب کا ہے، بنو ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے وغیرہ وغیرہ، لکی مروت، تو وہاں سے تو ساری سیٹیں جو ہے شکست دی ہے. کس نے دی ہے؟ وہ تو سیٹیں اگر کسی نے دھاندلی کی ہے تو دھاندلی تو پی ٹی آئی کے فیور میں ہوئی ہے، اور دوسرے پی ٹی آئی کا حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. تو مولانا صاحب کو مجھے یہ بتاؤ، مولانا صاحب تو آلریڈی کس مطلب کیا اس کو ملے گا؟ ابھی یہ ہے کہ شاید اگر شیر افضل مروت کو ڈی سیٹ کر کے وہاں سے مولانا صاحب کو دوبارہ وہ کر دے، کیونکہ یہی سیٹ جو ہے نا مولانا صاحب کے بیٹے سے اس نے جیتی تھی نا، شیر افضل مروت نے، تو کچھ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے. لیکن جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا نیچر جو ہے وہ 4 سال، دیکھیں 4 سال جب وہ پرائم منسٹر تھے کتنے اہم موقع آئے. یہی 15 اگست آیا جس پہ ساری قیادت نے 5 اگست ساری سیاسی قیادت نے بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھے. کرونا کا مسئلہ آیا، ساری سیاسی قیادت نے بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھے. 12 ماہ جیل میں گزارنے سے آپ خیال میں کوئی طبیعت کی تبدیلی؟ اللہ کرے کہ کچھ ہوا ہو، کیونکہ جیل کہتے ہیں کہ بڑی سافٹننگ ایجنٹ ہے. اللہ کرے کہ ہوا ہو. اس میں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ مجھے سن پا رہی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ میں یہ ذرا اس پہ بھی آپ کو کمنٹ دینا چاہوں گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو پاک فوج کا موقف ہے وہ واضح ہے. انہوں نے دوبارہ، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے بات کی تھی تو انہوں نے پریس کانفرنس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی تھی، آج انہوں نے اس چیز کو ری ایٹریٹ کیا. ایک تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا جو قانون ہے ڈیجیٹل دہشت گرد کو وہ اس کے خلاف مؤثر نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے اور کس طرح اس جو ایک پلیٹ فارم ہے خبروں کا، تجزیوں کا، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے کیا. لیکن ڈیجیٹل ٹیررزم کا بنیادی مطلب یہی ہے کہ آپ معلومات کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ ملک کے اندر انتشار پیدا کریں یا لوگوں کو بگلائیں کہ اس سے انتشار پیدا ہو. ایک بات ہوتی ہے کہ جو اصلی صورتحال ہے آپ اس کی وجہ سے کوئی سچویشن ہوتی ہے جیسے بھی بنگلہ دیش کے اندر. ایک طرف یہ ہے کہ جہاں بے بنیاد خبروں کی وجہ سے آپ جو ہے استحصال کی ایک صورتحال پیدا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ سرکاری املاک کو، سرکاری اداروں کو نشانہ بنائیں گے تو اس پہ آپ کا قانون واضح ہے، آپ کا آئین واضح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شروعات یا اس کی بیس کدھر ہے، یعنی کہ وہ کون سے پلیٹ فارم ہیں جس کے ذریعے وہ خبر کی شروعات ہے. اور جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر آتا ہے کہ 90 سے بھی زیادہ بلکہ 99% جو خبریں پاکستان میں پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کے اندر لوگوں کو مشتہر کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری یا تو امریکہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ معزز ہیں اور وہ جانتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ان تمام پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کر. یعنی کہ جو انتشار میں لوگ مریں گے، جو اس کا رد عمل آئے گا، اس کے لیے نہ تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی اس کی بنیاد وہاں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو خبر آپ کے ملک میں شروع نہیں ہوئی، جو کسی اور ملک سے شروع ہوئی ہے، تو اس کی قانونی جورسڈکشن کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ یہاں اس خبر کی بنیاد پہ آ کے اشتعال انگیزی کرتے ہیں، ظاہر ہے قانون اس پہ واضح ہے. اگر آپ کوئی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتے ہیں جیسے، تو اگر آپ پی ٹی وی پہ اگر آپ نے حملہ کیا، کسی سرکاری املاک پہ آپ نے حملہ کیا ہے، تو جو حملہ ہے اس کے اندر جو حملہ آور ہیں وہ تو سزا یافتہ ہوں گے. اب ان کو مشتعل کس نے کیا، وہ 2nd ڈگری ہے، 1st ڈگری ہے، اس کی جو کانٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک بہت بڑا سماجی نشان ہے اگر وہ آپ کے ملک سے شروع نہیں ہوتی. اب اس میں آپ کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے آپ کو سائبر کرائم اور جو سائبر ٹیررزم ہے اس کے تحت آپ کو دونوں باقی ممالک کے ساتھ معاونت بھی کرنی ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں وہ فزیکل ایکٹ میں کنورٹ ہوا. اور ظاہر ہے کسی بھی ملک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس کی فوج کے لیے، کہ وہ یہ بات کہیں کہ ہم کسی بھی دہشت گرد کے ساتھ قانون سے بڑھ کر غائب کرنے کے لیے تیار ہیں.
اگر قانون کے طور پہ اگر آپ کسی بھی ادارے میں کسی بھی سرکاری شخص کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ظاہر ہے اور انتشار کا سبب بنیں گے تو ظاہر ہے آپ کے معاملات اسی کے مطابق ہوں گے جو آئین میں غداری کے مترادف ہے، بالخصوص اگر آپ اپنی افواج کے خلاف یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، فیئرلی پٹ اپ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے ویورز، وقفے کے بعد تو ذرا معاملات پہ اور گفتگو کریں گے، سیاست کے اور گورننس کے، قیصر احمد شیخ صاحب سے اور حسن خان ڈاکٹر ماریہ صاحبہ سے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارا ساتھ رہیے۔ India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed the regional tensions. کشمیریوں پر دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و استبداد کا نیا رخ۔ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات عالمی سطح پر تسلیم شدہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے اور بھارت سے جبری الحاق کی ناکام سازش ہیں۔ ان ناجائز اقدامات کے نفاذ کے لیے بھارت نے انسانی تاریخ کے انتہائی ہولناک لاک ڈاؤن کے ذریعے پورے کشمیر کو ایک عقوبت خانہ بنا رکھا ہے۔ The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity and will continue to do so. مگر کشمیر کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت اپنے حق آزادی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اور چیخ چیخ کے اقوام عالم کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کشمیر کے ہر فرد کو اپنی وادی چاہیے، اپنی آزادی چاہیے۔ حکومت پاکستان۔ جی ویلکم بیک۔ قیصر صاحب، سیاسی معاملات پہ بھی بات ہوئی، بین الاقوامی امور پہ بھی بات کر رہے ہیں، کشمیر کا موضوع بھی سامنے ہے، گورننس، چونکہ آپ کا جیسے آپ نے کہا بزنس سے پالیٹکس میں اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ وزیر خزانہ صاحب نے اس دن کہا کہ فچ نے جو کریڈٹ ریٹنگ ہے انہوں نے ہماری ریٹنگ بھی امپروو کی ہے، C+ پہ ہم آ گئے ہیں، اگرچہ بہت سفر ابھی باقی ہے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کون سے وہ ایشوز ہیں جو اکانومی کی درستگی کے لیے بڑے کرٹیکل ہیں۔ پچھلے دنوں ابھی آپ نے لاسٹ ویک کی کراچی میں تاجروں کی ملاقات سارے نشست کروائی وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ سے، کیا اس میں باتیں طے پائیں؟ کچھ ہمیں بتائیں گے؟ کوئی ایسی امید ہے کہ جیسے ایک عام آدمی ایفیکٹ ہو مثبت انداز پہ؟ دیکھیے ہماری کوشش دن رات یہی ہے۔ مین جو پرابلم ہے نا جی، عام آدمی تو پریشان ہے، بجلی کے بل جب میں جاتا ہوں نا اپنے علاقے میں تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے تو بل اتنے آ گئے ہیں، ہماری اتنی تنخواہ نہیں ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم بچوں کے اسکول کی فیسیں اور بجلی کے بل دے سکیں اور اس کے بعد بچوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اس میں تو دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کا حل سب مل کے ڈھونڈ رہے ہیں سارے، ہم پوری کوشش کریں۔ دیکھیے ابھی جو PSDP تھے 50 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں جو تھے، وہ وہاں سے ہٹا کے 50 ارب روپے جو 200 یونٹ والے جن کے تھے ان کو لیکن وہ 3 ماہ کے لیے یہ آگے بھی بڑھا دیں گے، یہ بڑھ جائے گا، یہ ختم نہیں رہے، یعنی ہماری کوشش ہوگی۔ پھر بلوچستان میں جو ٹیوب ویلز ہیں جتنے ان کے بڑے بجلی کے بل آتے تھے ایگریکلچر سیکٹر میں، ان کو ہم دے رہے ہیں سرکاری خرچ سے، ان کو سولر پرووائڈ کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت جو ہے وہ مکانوں کے لیے سولر دے رہی ہے۔ پھر ہماری یہ کوشش یہی ہے کہ جو بل لوگ نہیں پے کرتے وہ بل پے کریں۔ اصل کہاں ہو رہا ہے، سرکولر ڈیٹ کہاں بن رہا ہے کہ جو چارجز ہیں وہ پورے، نہ کوئی بلوچستان میں پیمنٹ ہو رہی ہے، انٹیریئر سندھ میں نہیں ہو رہی، پنجاب میں کئی جگہ پہ نہیں ہو رہی، KPK میں نہیں ہو رہی۔ تو جب لوگ کسی چیز کا بھر رہیں گے ہی نہیں پیسے تو کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے علاوہ معاہدات پہ بھی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں نا، جو IPPs کے ساتھ معاہدات کیے گئے جس میں کیپیسٹی پیمنٹ جو نہیں بھی استعمال کرنی بجلی اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ معاہدات انوار صاحب 20-25 سال ہو گئے کیے ہوئے، آج آپ اعتراض زیادہ آج کر رہے ہیں، یہ تو چل رہے ہیں 20-25 سال۔ آج اخباری خبر تھی نا، جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے
محمد علی صاحب ان کو وزیر اعظم کے उनको इसीलिए रखा गया है ना कि انہوں نے ری کیا تھا نا 2019 میں غالباً, میں پڑھ رہا تھا ان کا پروفائل. جی ان کو بھی اسی لیے کہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں نا, وہ محمد علی صاحب کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اچھا فیصلہ ہے کہ ان کو کچھ وہ بیچ میں رہے وزیر ہیں. اعظم کے معاملے اور خصوصی ہم بنے. یہ بھی جماعت اسلامی سے بھی ہم نے جا کے کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو وہ دے دیں نا, دھرنا دینا تو ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں, کوئی تجویز دے دیں کہ کیا کیا جائے, ہم وہ اس پہ بھی وہ کہتے ہیں جو پاکستانی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ معاہدات کو آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں. یہ سارا جو گورنمنٹ کے ہیں, جو گورنمنٹ کے یہ جو دیکھیں 40% تین قسم کے ہیں نا, گورنمنٹ کے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں اور ایک بیرونی. چائنا سے بھی زیادہ تر ہیں. چلو وہ تو گئے تھے نا چائنا وزٹ پہ, وہ تو پروسیس میں ڈال دیا. ساورین گارنٹی دی, میں پرائیویٹ سیکٹر میں نے آپ سے معاہدہ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ سے معاہدہ کیا ہوا ہے, تو ساورین گارنٹی ہے میرے پاس, تو وہ تو دیکھیں میں خود چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں, نہیں تو قانونی طور پہ تو آپ نے دیکھا ریکارڈ ایکٹ پہ کیا ہوا. ریکارڈ ایکٹ پہ آپ کو اتنا بڑا جرمانہ لگ گیا, انٹرنیشنل کورٹس کھلی ہیں اگر آپ ساورین گارنٹی میں نہیں کریں گے. لیکن یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دینی ہے, ریلیف دینا ہے. لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کی پریشانی کا حل ڈھونڈ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے مشورہ دیجیے, بتائیے. آج جیسے محمد علی صاحب کا آپ نے کہا تو ایک ٹاسک فورس بھی نئی پرائم منسٹر صاحب انڈکشن نے ہے, بنائی ہے. بالکل نئی انڈکشن ہے کہ اس کو ہم نے چائنیز حکومت, چائنا کے 500 ارب روپے ہم نے وہ پیمنٹ کرنی ہے جو ان کے ڈیو ہو چکی ہیں, پیمنٹ تو نہیں دے رہے. 500 ارب روپے تقریباً $1.5 ارب کی بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ ہے. تو اب یہ چیزیں, لیکن اس کے باوجود جیسے ہو سکتا ہے ہم PSDP میں یا جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام ہیں ان کو اسی میں استعمال کرنا شروع اچھا, کریں. یہ کیوں نہیں ہو سکتا, وہ بھی تو غربت کے لیے ہی ہے نا, غریب لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. اب لوگ جو عام بندہ ہے جو 200 یونٹ یا 300 یونٹ یوز کرتا ہے تو وہ تو غریب ہے, وہ تو نہیں استعمال کر پا رہا, وہ تو اپنی پیمنٹ نہیں کر رہا. تو ہم کافی ایونیوز پہ انشاءاللہ سوچیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بہتر حل نکلے گا. لیکن بہرحال ہمیں سب کو یہ بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ بل پے کرنے پڑے. یہ تو بڑا بیسک تقاضا ہے. حسن آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کی بات ہے کہ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بل دیں, لیکن ادھر تو مسئلہ انفلیٹڈ بلز کا ہے, بھاری برکم بلوں کا ہے. لیکن مسئلہ ادھر جو بنیادی مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ ریاست کا ہے کہ ریاست ایک کمزور ایجنٹ کے طور پر یہ پلے کر رہا ہے, یہ اپنے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بل دے رہا ہوں, آپ بل دے رہے ہیں, ہمارے تو اور میں وہ بل بھی دے رہا ہوں کہ میرا پڑوس جو بجلی استعمال کر رہا ہے وہ نہیں دے رہا ہے, میں وہ بھی دے رہا ہوں. مطلب ہے کہ کارخانہ دار ہے, چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں, ان کا بل بھی میں دے رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ہم ایسے اس میں پھنس گئے ہیں کہ اگر آپ سولر لگائیں تو آپ کے سولر لگنے سے مجھے نقصان ہوگا, کیونکہ آپ کی جو کیپیسٹی والے یونٹ ہے وہ بھی میں پے کروں گا ان لوگوں کو. تو یہ جو وشیس سرکل ہے میرے خیال میں اس کے لیے بولڈ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. فار ایگزامپل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سجیشنز ہو سکتی ہیں؟ آپ اتنے شوز آپ دیکھیے, جماعت اسلامی والوں کی کیا رائے ہے؟ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ دیکھیں کچھ جو ہے نا یہ جو اپنے ہیں, دیکھیں میں پاکستانی ہوں, شیخ صاحب پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں, یہ جو ایٹامک انرجی والوں کا ہے, یہ جو FWO کا ہے, یہ جو وابڈا کے ہیں, یہ جو شیخ صاحب کے ہیں, مطلب ہے کہ ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ کے بھی ہے. اگر ہم آ کے بیٹھ جائیں کہ جی سچویشن ملک رہے گا تو شیخ صاحب کی بزنس رہے گی, میری جرنیلی رہے گی, آپ کی ججی رہے گی, یہ ساری چیزیں رہیں. میرے خیال میں ایک گرینڈ جس کو آپ جرگہ کا نام دے دے, گرینڈ کوئی میٹنگ کا نام دے دے کہ یار آ کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. محمد علی صاحب جو ابھی آگے اس کی اپنی IPP ہے, مطلب یہ کہ رزاق داؤد صاحب ان کی بھی یہی تھا نا, ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ان کا تھا. وہ میرے خیال میں آپ غلط ہو رہے ہیں, وہ PTI کے دور میں جو تھے ندیم بابر صاحب, ندیم بابر صاحب, یہ تو کیئر ٹیکر میں, یہ تو PTI کے دور ندیم بابر صاحب. ابھی دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہے, رزاق داؤد صاحب وہ بھی پاکستانی ہے, اسی حکومت میں بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پرائم منسٹر صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو نکلنا پڑے گا اور کل کے لوگوں کو مطلب ہے کہ اپیل کرنی پڑے گی کہ جی اگر فوجی اداروں کے ہیں تو بھی بیٹھ جائے, سول اداروں کے ہیں وہ بھی بیٹھ جائے, انڈیویجول کے ہیں وہ بھی بیٹھ جائے. یار کچھ راستہ تو نکالنا. یہ تو نہیں ہے کہ میں پاکستان کھا رہا ہوں, ابھی میں نے جو یہ کپ لینی ہے خواہ وہ ملک باڑ میں جائے, یہ تو ہی نہیں, یہ تو نہ شیخ صاحب سوچ سکتا ہے نہ ندیم بابر صاحب سوچ سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب کو اور انکلوڈنگ ہیڈز آف ادر لائک چیف آف آرمی اسٹاف فرنٹ پہ آ جائے اور ایسے پاکستانی یہ کردار اور دل سے
یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کوشش کی لیکن کوئی مان نہیں رہا ہے، ساورن گارنٹی ہے یہ کیسا صاحب سمجھتے ہیں اگر یہ آپ یہ بڑی اچھی رائے دے رہے ہیں، اچھا کیونکہ ہم سب کو مل کے یہ پرابلم ہے، ہم سب کو قربانی دینی پڑے گی، اور یہ جو پیسہ جنہوں نے بنایا بہت پیسہ بنایا ہے اس میں، جو پاکستانی آئی پی پی ہیں انہوں نے پیچھے بھی کچھ نیگوشیٹ کیا تھا 2019 میں بھی پی ٹی آئی کے دور میں، اور ابھی بھی ان کو آگے بڑھ کے پیسہ تو انہوں نے بہت بنایا ہے اس میں، اور لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانی بھی دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ مل جل کے رائے بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ نہیں چلے گا، لوگ نہیں پے کر پا رہے، کئی مجھے ٹیلی فون آئے ہیں میرے حلقے سے کہ ہم نہیں پے، آپ مجھے دیں، ہمارے بل پے کریں، میں کیا کروں؟ اب بتائیے لوگ پریشانی کے کبھی اس سے پہلے کبھی نہیں لوگوں نے کہا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بیچارے افورڈ کر پا رہے۔ چلیں وی ہوپ کہ اس کا کوئی ایسا حل نکلے جو وائبل ہو اور ون ون سچویشن ہو۔ آپ کا بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، حسن خان صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے ویورز ہم نے مختلف اہم نکات پر گفتگو کی، آپ نے سنا، بڑی فکر انگیز اور بے لاگ گفتگو تھی۔ ہمیں لیسن لرن کرنا ہے تمام ان عوامل سے جو اندرونی ہیں یا خارجی ہیں، اور ایک ایسے رستے پہ چلنا ہے جو پاکستان کے لیے اور تمام پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے ایک خوشحالی کا سبب بنے۔ پروگرام سچ تو میں نشست کیسے لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ تو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔